बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अला अल-हुसैन व अला अली इब्न अल-हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। मेरा नाम सैयद अली हैदर पाकिस्तान के शहर मुल्तान से हूँ। करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह बतौफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद बहुत ज़्यादा मरतबा आ चुका हूँ और इंशाअल्लाह हमेशा यही दुआ होती है कि जब भी आऊँ और दोबारा आने की भी दुआ होती है, ताकि ये करबला ही है कि जिसके ज़रिए से इंसान इस दुनिया में सही तौर पर अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकता है। करबला का जब दिल में शौक़ पैदा हुआ बचपन से ही, क्योंकि घर की तरबियत भी ऐसी ही थी, वालिद मोहतरम भी मकतब अहले बैत से मुंसलिक हैं और वालिदा मोहतरमा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ख़ानवादा। तो शुरू से ही मजालिस में जाना और मजालिस में ज़ाकिरीन से वाइज़ीन से सुल्तान करबला की ज़ात पर जो रोशनी वो डालते थे उसको सुनना, वो सुनते सुनते बचपन से ही ऐसा शौक़ पैदा हुआ कि जैसे ज़ाकिरीन बयान करते थे एक सुल्तान करबला की मज़लूमियत, और फिर साथ वो बताते कि ऐसे वाक़यात आते कि लोग अपनी जानें कुर्बान करके करबला पहुँचते। तो ऐसे ही वाक़यात सुनते और पढ़ते हुए दिल में शौक़ पैदा हुआ कि हम भी इस दुनिया में आए हैं और मैं भी क्यों ना अपनी हत्ता अगर जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो सुल्तान करबला की ज़ियारत को जाऊँ। सुल्तान करबला की ज़ात हकीकत में अल्लाह की ज़ात से मिलाती है, तो इसलिए जो जितना सुल्तान करबला के करीब होता है उतना ही वो अल्लाह की करीब होता है। और जैसे ही इंसान खुदा का कुर्ब हासिल करता है तो उसकी दीनी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर वाक़ई होती है, क्योंकि वो अपने दुनिया से भी आशना होता है और अपनी आखिरत भी अपनी आँखों से देख रहा होता है, और ये सब कुछ सुल्तान करबला की ज़ियारत के तुफ़ैल ही होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। तो इसीलिए इबादत की बहुत सारी इक़साम हैं, उन इक़साम में से एक इबादत सुल्तान करबला की ज़ियारत करना है, और इसीलिए ये एक हदफ़ है कि जिसके ज़रिए से इंसान अपनी ज़िंदगी को कामयाब तरीन बना सकता है, और इस मकसद के हसूल के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, हत्ता कि अपना घर बार लुटाने के लिए भी तैयार है। क्योंकि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेरे जद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए अगर आपको किसी भी मुश्किल और परेशानी का सामना करना पड़े तो आप ज़रूर करें। और जो रिवायत में जो लफ्ज़ हैं वो ये कि हत्ता आपको अगर नमक से रोटी खाना पड़े तो आप नमक से खाना खा लें, लेकिन ज़ियारत सुल्तान करबला को तर्क ना करें। और ये हो ही नहीं सकता कि इंसान सुल्तान करबला की ज़ियारत को आए और उसको कोई मौजज़ा नज़र ना आए, क्योंकि यह सरज़मीन ही मौजज़ात से भरी हुई है। मैं जब 2012 जुलाई में आया तो हमारे साथ ज़ियारत पे एक जर्मनी से मेहमान आए हुए थे, तो उनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था बिल्कुल, क्योंकि उनके जिगर का ऑपरेशन होना था। तो इस सिलसिले में वो ज़ियारत में आए तो हमने देखा, उस वक्त हमारे साथ क़िबला अल्लामा सैयद आकिर रज़ा ज़ैदी साहब भी थे, तो उन्होंने सुल्तान करबला की ज़री मुबारक के साथ उनको बांधा और वहाँ पर हम शक्ल पैगम्बर शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब के साथ उनकी दुआ की। तो जिस दिन वो दुआ हुई, ठीक कुछ अरसे के बाद उस ज़ियारत के तुफ़ैल से, जो कि डॉक्टरों ने उनको लाइलाज कहकर भेज दिया था, सुल्तान करबला ने उनके जिगर का इंतज़ाम किया और डॉक्टरों ने कहा कि आप आएँ और अपना जिगर तब्दील करवाएं। और जिस दिन दुआ के लिए वो करबला में आए थे, ठीक 1 साल के बाद सुल्तान करबला ने उनको सेहत कामला से नवाज दिया।
یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ وہ ڈاکٹروں دنیا کی نظر میں وہ ایک مردہ شخص تھا، لیکن سلطان کربلا نے اس کو زندگی بخشی۔ سلطان کربلا کی زیارت کے لیے جب کوئی ہمارے ہاں سے جاتا، ہمارے شہر سے یا ہمارے عزیز و اقارب میں سے جب کوئی جاتا، تو ایک دل میں ایک عجب سی تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ وہ دن کب آئے گا کہ جب ان کی طرح میں بھی جناب سیدہ کے لال کا پرسہ دینے کے لیے سرزمین کربلا پر جاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے وہ مقامات دیکھوں گا کہ جس کے اوپر اتنے مصائب برپا ہوئے۔ تو اسی شوق سے ہی میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا بارگاہ الہی میں بطفیل خالق حبیب کے کہ وہ اپنے نواسے اپنے بیٹے کی زیارت سے نوازیں، کیونکہ جب کوئی جاتا تو اس وقت انسان کا دل یہی چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ سلطان کربلا کی سرزمین پر زیارت کے لیے پہنچ جائے۔ سلطان کربلا نے بطفیل محمد و آل محمد اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مرتبہ یہاں آنے کی توفیق دی ہے، اور یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہیں جب تک سانس میں سانس ہے۔ اور سفر میں جو بہت ساری خصوصیات میں نے دیکھی ہیں، بہت سارے ایسے شخص جن کو دنیا والوں نے کہا کہ یہ وہاں جا نہیں سکتے، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں پر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایک شخص تھے ہمارے ساتھ آئے ہوئے زائر امام حسین علیہ السلام کی صورت میں کہ جو اس چیز کو قبول ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی معجزہ سلطان کربلا کی سرزمین پر واقع ہو سکے، لیکن میں نے خود دیکھا کہ جب انہوں نے مسجد کوفہ پہنچے اور انہوں نے مذہب تشیع کی حقانیت کے اوپر بیان دیا اور مذہب تشیع کو قبول کیا، اور مسجد کوفہ میں آ کر انہوں نے اپنے بندھے ہاتھ کھول دیے اور یہ کہا کہ واقعی میں نے کربلا اور نجف اور کاظمین کی زیارت جب کی ہیں تو بالخصوص کربلا میں مجھے ایک ایسا اشارہ ہوا عالم خواب میں کہ جس کی وجہ سے آج میں مسجد کوفہ میں آ کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی عجائبات جو میں نے دیکھے ہیں، جو میرے پردے آنکھوں سے ہٹے ہیں، اس کی وجہ سے حقیقت میری آنکھوں سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے میں مذہب تشیع کو حقانیت کو قبول کرتا ہوں۔ خدا نے جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ کوئی بھی چیز بیکار اور عبث نہیں ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، اس لیے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو میں بھی جب آیا تو جب کچھ عقل و شعور حاصل ہوا تو میں نے بھی اپنے دل میں ایک مقصد پیدا کیا، اور پھر والد صاحب کی زیر سایہ تربیت میں جو حاصل ہوا وہ یہی کہ دین کی خدمت کرنا انسان کا اولین فریضہ ہے۔ تو اس لیے میں آل محمد کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا کہ بار الہ مجھے اگر کوئی خدمت کرنے کا موقع ملے تو وہ میں سلطان کربلا کی راہ میں ضرور کروں گا، اور ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا۔ اور جب پہلی مرتبہ زیارت پہ آیا تو میں نے سلطان کربلا سے یہی کہا کہ مولا میرے اندر خدمت کا جذبہ اتنا پیدا کر دیں کہ جتنا میں چاہتا ہوں، تاکہ میں آنے والے زائرین کی اور عاشقان رسول کی اتنی خدمت کر سکوں کہ جناب سیدہ مجھ سے راضی ہو سکیں۔ اور اسی کے بل پوتے پر الحمدللہ سال میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ سلطان کربلا باذن الہی مجھے توفیق دیتے ہیں، اور یہاں آ کر اور پاکستان میں بھی جہاں بھی موقع ملے ان کی خدمت سے سرشار ہو کر جذبہ ایمانی سے ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہوں۔ زندگی میں انسان کے ساتھ بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں میں سے ایک وجہ امام حسین علیہ السلام سرکار کی زیارت مقدس ہے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی دنیا میں زندگی کسی اور طریقے سے بسر کرتے تھے، لیکن جب سلطان کربلا کی زیارت پہ آئے تو اس کے بعد ان کا رویہ ایسا تبدیل ہوا کہ نہ جانے ان کو کسی نے ایک ہی وقت میں ایسا کیا سمجھا دیا کہ وہ بالکل بدل کر رہ گئے، اور واپس جانے پر خود لوگ تعجب کرتے تھے کہ آپ پہلے جیسے نہیں۔ لیکن پھر جب انہوں نے بتایا کہ میں نے سلطان کربلا کی زیارت کی ہے، اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے جو گناہ اپنی زندگی میں پہلے کیے ہوں اور پھر اپنی ان آنکھوں سے وہ روضہ اقدس دیکھوں اور اس ہستی کی زیارت کروں جس ہستی کو کائنات کا رسول اپنے دوش اقدس پہ سوار کرتا ہو، اس کی ذری مبارک کو دیکھ کر پھر میں کوئی گناہ کر سکوں۔ تو یہ وہ تبدیلی ہے جو انسان کی زندگی میں واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر
آنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو سکے اور وہ اچھے طریقے سے اس دنیا میں رہے اور آخرت میں کامیاب اور اچھے مراتب پر فائز ہو سکے۔ سلطان کربلا کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس کے لیے خود وہ ہستی جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جب وہ بے چین ہوتے ہیں سلطان کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، تو ہم کیوں نہ ہوں۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں کربلا میں آتا ہوں تو میرا دل بہت بے چین ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنا دل میں خیال اور یقین پیدا جب تک یہ نہ ہو جائے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سلطان کربلا کو دیکھ لیا، اس وقت تک میرا قلب مطمئن نہیں ہوتا، اور میں ہمیشہ اسی طریقے سے بے چین رہتا ہوں۔ اور پھر سلطان کربلا ایسا معجزہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں ہوا کبھی بھی کہ سرزمین کربلا پر آیا ہوں اور بغیر مطمئن واپس چلا گیا۔ اور دوران زیارات بہت سارے روح پرور منظر نظر آتے ہیں، جیسا کہ محرم ہے، چہلم ہے، بالخصوص چہلم سلطان کربلا جو کہ ایک زندہ مثال ہے پوری دنیا میں عاشقان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، عاشقان حبیب خدا کی، کہ ان کے ماننے والے کس طرح ان کے نواسے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ایسے معذور لوگ جو کہ اپنے گھروں میں ایک قدم نہیں چل سکتے، لیکن یہاں آ کر وہ اتنے میلوں میل سفر پیدل بڑی مشکلوں سے طے کرتے ہوئے سلطان کربلا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور یہاں کے لوگ کس طریقے سے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ایسے روح پرور منظر ہیں کہ جو کہ ناقابل بیان ہیں۔ اور جس طرح میں نے بیان کیا کہ بالخصوص اربعین کے موقع پر، تو اس کو میں اپنے قلب سے اس کو نام دیتا ہوں سفر عشق سلطان کربلا، کیونکہ پوری کائنات میں ایسا سفر کہیں نہیں ہوتا، اور یہ سفر عشق سلطان کربلا کے لیے انسان جو تیاری کرتا ہے وہ اس کی اپنی دلی ہم آہنگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے قلب سے، بظاہر وجود سے نہیں بلکہ اپنے پوری روحانیت سے ایک ایسا رابطہ قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جو اس کو وہاں سے عطا ہوتا ہے اس کے حبیب کے صدقے میں، کہ وہ سلطان کربلا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ اس سفر عشق سلطان کربلا میں کسی بھی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف قلب میں ایک یقین کی صورت پیدا کرنی چاہیے، اور انسان کو ہمہ وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ میں بھی اس راستے پر چلوں کہ جس راستے پر سلطان کربلا اور قافلہ آل محمد چل کر گیا، اور انہوں نے دین کی تبلیغ کی تاکہ معلوم ہو سکے کہ انہوں نے کس طریقے سے مشکلات کو برداشت کیا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلطان کربلا کی سرزمین ایسی ہے کہ جب انسان یہاں پہنچتا ہے تو یہاں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا تھم گئی ہے، نہ یہاں پہنچ کر کسی دن کا خیال رہتا ہے، نہ کوئی انسان کو تاریخ یاد رہتی ہے، نہ وقت یاد رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وقت کی نبضیں تھم گئی ہیں، اور صرف انسان کی روحانی بصیرت جو خدا نے بظاہر جو آنکھیں دی ہیں، جب ان سے انسان دیکھتا ہے بصیرت کی نگاہ سے، صرف سلطان کربلا کی ہی ذات نظر آتی ہے، کربلا کا واقعہ نظر آتا ہے، ہر جگہ وہ شخصیات نظر آتی ہیں جو آل محمد کے گھرانے سے وابستہ تھیں اور اس سرزمین پر آئیں اور انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ اسی لیے کوئی بھی دنیا کا خیال نہیں آتا، اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جتنا بھی عرصہ انسان یہاں رہتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں واپس جا کر یہی احساس ہوتا ہے کہ میں نے وہ جو دن گزارے وہ اس دنیا میں نہیں گزارے بلکہ جنت میں گزارے ہیں، نہ جہاں اس کو کھانے کا خیال رہا، نہ وقت کی گزرنے کا احساس رہا، نہ دنوں کا پتہ چلا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کرم نوازی ہے سلطان کربلا کی ذات کے ساتھ کہ جیسا کہ سلطان کربلا نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ہر آنے والے امام حسین علیہ السلام کے زائر کے لیے ایک ایسا سما پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہی احساس ہوتا ہے کہ دنیا
کربلا میں آ کر ختم ہو چکی، کربلا ایک دنیا سے ہٹ کر ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اور میں نے جب زیارت کی تو اس کے بعد پھر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مسافر شام سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی کوئی چہلم سلطان کربلا کا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی یہ سعادت بخشی اور سلطان کربلا کے چہلم کے لیے مجھے اذن ہوا اور میں پہنچا اور سلطان کربلا کا سفر عشق سلطان کربلا جو ہے وہ میں نے شروع کیا۔ تو اس میں متعدد اور بہت ساری ایسی چیزیں مجھے دیکھنے میں ملیں جو کہ کائنات میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ صرف سفر عشق سلطان کربلا ایک پیدل چلنا ہی ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اس سفر عشق میں چلتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی کا پورا درس ملتا ہے کہ جیسا کہ وہ چلتے ہوئے دیکھتا ہے کہ لوگ کس طرح اس کی خدمت کرتے ہیں، ایک اس کو اخلاق کا درس ملتا ہے، ایک پیار کا درس ملتا ہے، ایک محبت کا درس ملتا ہے کہ صرف اور صرف وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کوئی عزیز یہاں پر آیا ہے، بلکہ ان کی نظر میں صرف ایک ہوتی ہے کہ ہم جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، سلطان کربلا کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ صرف زائر کو سلطان کربلا کی نگاہ سے دیکھتے ان کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے اس راستے میں چلتے ہوئے انسان کو بہترین انسانیت کا درس ملتا ہے۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کائنات میں اگر کسی نے انسانیت کا درس سیکھنا ہے تو وہ سفر عشق سلطان کربلا میں ضرور شرکت کرے اور یہاں آ کر دیکھے کہ انسانیت کس طرح بس رہی ہے۔ اور اس سفر عشق سلطان کربلا کے متعلق یہ کہتا ہوں کہ بالخصوص ہمارے پاکستان سے بہت سارے ایسے لوگ جو بائی روڈ بائی بس یہاں پر کربلا میں پہنچتے ہیں، تو ہمیں بھی خدا نے سلطان کربلا کی طفیل یہ توفیق دی کہ ہم یہاں پر پہنچیں، تو وہ ایسی تکالیف ہیں کہ جن کو برداشت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ لمحہ بلمحہ، قدم بقدم، ہر آن بس یہی خیال رہتا ہے کہ اب یہ جو مصیبت گزری ہے یہ اس مصیبت سے بڑی نہیں جو کہ سرزمین کربلا میں ان مقدس ہستیوں پر گزری۔ اس لیے جتنی بھی مشکلات اور مصیبتیں ہم پر گزری ہیں یا جو آنے والی ہیں اس سفر عشق سلطان کربلا میں، ہم دل و جان سے بخوش اسلوبی سے اس کو قبول کرتے ہیں اور احسن طریقے سے ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، کیونکہ ہماری نظر میں مقصد اور منزل سلطان کربلا کی زیارت ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی دنیاوی مجبوریوں کو ظاہر کرتے ہوئے سلطان کربلا کی زیارت کو ترک کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا مقدس مقام ہے اور ایک ایسا اعلیٰ شرف ہے جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار الحسین من زارنی، کہ جس نے میرے بیٹے حسین کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، من زارنی کا من زار اللہ علی العرش، اور جس نے مجھے رسول کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی عرش کے اوپر۔ تو جو لوگ دنیا کو آگے رکھتے ہوئے ان مقدس ہستیوں کی زیارت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں وہ ہرگز دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور بلکہ دنیا میں ہی کامیاب نہیں ہو سکتے بلکہ آخرت بھی ان کی اچھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے زیارت سلطان کربلا کو دنیا سے الگ رکھ کر، بلکہ اگر دنیا میں اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ یہاں سے آ کے حاصل کریں۔ خدا ان شخص کو جو بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے سب کچھ چھوڑ کے اس راہ میں تشریف لاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی کرتا ہے، اس کی آخرت بھی اچھی بنا دیتا ہے۔ اس لیے آداب زیارت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب آپ زیارت کے لیے نکلو، میرے جد کی زیارت کے لیے، تو اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کرو اور ایک اس کی مخصوص دعا ہے، اس دعا کی تلاوت کریں۔ اس میں یہ جملے ہیں کہ امام نے جو تعلیم دیے ہیں کہ میرے مالک میں سلطان کربلا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، پھر امام فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ جملے کہتے ہیں تو اس کے جواب میں امام یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی زیارت کے لیے روانہ ہو جائے اس کے اوپر فرشتے مقرر ہوتے ہیں، راستے میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں وہ فرشتے ان مشکلات کو حل کرتے ہیں، اور پیچھے جو اہل و عیال کو وہ چھوڑ کے جاتا ہے یہ نہ ہو کہ وہ سلطان کربلا کی زیارت کے لیے نکلیے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرے۔ کہا کہ نہیں، اب تمہارے جانے کے بعد تمہارے اہل و عیال ہمارے ذمے ہیں، اس لیے دنیا کی خاطر زیارت سلطان کربلا کو ترک کرنا بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، اس میں کوئی نفع نہیں۔ اس لیے کسی بھی حالت میں
کسی بھی صورت میں کچھ بھی ہو جائے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو انجام دینا چاہیے، جس سے خدا بھی راضی ہوگا، دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام ملے گا۔ اور میں نے دیکھا کہ جب ہم زیارت سلطان کربلا کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں تو یہاں پر جو کچھ بھی اپنی آنکھوں سے ایک منظر ہمارے آنکھوں میں بند ہو جاتا ہے، جب ہم واپس اپنے وطن لوٹتے ہیں تو ہمیں وہ منظر نظر آتا ہے، اور ہر وقت وہ مقامات، خیمہ گاہ، ٹلہ زینبیہ، مقام شہادت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، مقام شہادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، روضہ علمدار وفا حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، درہ فرات، اور جتنے بھی مقامات ہیں یہ ایسے ذہن میں آنکھوں کے سامنے ایسے سمو جاتے ہیں کہ ہمیں واپس جا کر ایسی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ وہاں جا کر دل ہی نہیں لگتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے وطن واپس پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ ہمارا اصلی وطن کربلا ہے، ہمارا اصلی وطن یہی نہیں۔ اسی لیے وہاں پہنچتے ہی دوبارہ پھر تڑپ ہوتی ہے کہ بار الہا ہمیں جلد سے جلد واپس کربلا بھیج، جہاں جا کر ہم تمہارے محبوب کی زیارت کر سکیں۔ کربلا کا ایک عظیم فلسفہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر تمام انبیاء تشریف لائے، اور ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جو کہ جیسے زیارت وارثہ میں بھی ہے، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، کہ سلام ہو اس پر جو آدم صفی اللہ کے وارث ہیں، پھر اسی طریقے سے نوح نجی اللہ کے وارث ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں۔ تو سلطان کربلا کی ذات سے انسان کو ہر طرح کا درس ملتا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے، جیسا بھی ممکن ہو، سلطان کربلا کی سیرت مقدسہ پر روشنی ڈالیں، عمل کریں اور اس کو پڑھیں اور کربلا میں آئیں۔ جب تک انسان پریکٹیکل نہیں کرے گا، خود کربلا نہیں پہنچے گا، اس کو اس وقت تک احساس نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں کس طرح رہ رہا ہے، یا جب کوئی اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اس کو کس طرح اس کا مقابلہ کر سکے گا۔ اس لیے کربلا ایک درسگاہ ہے، لازوال درسگاہ ہے، جس سے انسان اپنی زندگی کو خوش اسلوبی سے گزار سکتا ہے۔ میں ایک بات ضرور یہاں پر اپنے جو میرے دل میں ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ کربلا میں شہداء کی جو تعداد ہے وہ ایک مخصوص ہے، اور اس سے کچھ زیادہ بعض روایات میں، لیکن انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ کس کی شہادت عظیم ہے اور کون سا ایسا شہید ہے کہ جس کے اوپر زیادہ رویا جائے۔ لیکن یہ ہر انسان کی ایک اپنی معرفت ہوتی ہے کہ وہ کتنا کس تک پہنچ سکتا ہے اور کتنا وہ رو سکتا ہے۔ لیکن میں نے جس چیز کو زیادہ محسوس کیا کہ ایسی عظیم ہستی کہ جس کے لیے سلطان کربلا، جیسے کہ روایات میں ملتا ہے، دو ہستیاں ہیں ایسی کہ ان دو ہستیوں میں سے ایک ہستی ایسی ہے کہ جو کہ ہم شکل پیمبر ہے، اور حتیٰ کہ روایت میں ایسا ہے کہ جن کی شہادت پڑھنا سلطان کربلا کے ذریعے مبارک پر منع ہے۔ ایسی عظیم شخصیت کہ جس کے لاشیں تک پہنچتے پہنچتے سلطان کربلا کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اسی لیے روایات میں آیا جیسے ہی ہم شکل پیمبر نے آواز دی تو سلطان کربلا ہم شکل پیمبر کے لاشے پر پہنچنے کے لیے کس طرح گئے۔ اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے، بر لاشائے پسر پدر زانو بزانو رسید، کہ باپ اپنے بیٹے کی لاش پر زانوں کے بل، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے پہنچے۔ یہ بہت دردناک منظر ہے، اور یہی کہتے رہے، آئینہ آئینہ علی اکبر یا نور آئینی، میرا بیٹا علی اکبر تو کہاں چلا گیا، میری آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے کربلا کی جو ہر وقت انسان کو، بالخصوص مجھے، ہر وقت غمزدہ کرتی ہے کہ ایسا نوجوان کہ جو کہ کربلا میں آیا اور سلطان کربلا کی آنکھوں کا نور جس کی وجہ سے چلا گیا، یہ ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے لیے ہمیشہ دل غمزدہ رہتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم آتے ہیں سلطان کربلا کی زیارت کے لیے نجف میں، مکہ میں، مدینہ میں، تو ان سب عبادات کی قبولیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے تحت ہے کہ جس نے بھی اپنے زمانے کے امام کو
پہچانا، نہیں پہچانا اگر تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اس لیے اگر ہم زیارت سلطان کربلا میں آتے ہیں تو ہمیں یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ اس زیارت کا ایک وارث ابھی باقی ہے، جس کو ہم آ کے پرسہ پیش کرتے ہیں، جن کے حضور ہماری عبادات جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہی کے ذریعے سے ہماری عبادات کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمہ وقت یہ دعا کرنی چاہیے، بالخصوص جب گریے کی حالت میں ہوں، واجبات نماز پڑھ رہے ہوں دعائے قنوت میں، یا جب بھی کوئی مشکل ہو تو ہمیں امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہی اصل وارث ہیں۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ دشمنان اہل بیت سے بدلہ بھی لیں گے، اور فرحت محسوس ہوگی اس وقت جب وہ اپنے ہاتھوں سے سلطان کربلا کے قاتلوں سے بدلہ بھی لیں گے۔ اس لیے ہمیں ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اور ایک زمین ہموار کرنی ہے سلطان کربلا کی بارگاہ میں کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان کے جانثاروں میں ہمارا بھی نام شامل ہو۔ اسی لیے یہاں آ کر ہم دعا کرتے ہیں اور زیارت بھی اسی انداز سے کرتے ہیں کہ کل جب امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا، بلکہ دعا تو یہی ہوتی ہے کہ اسی وقت مولا کا ظہور ہو اور ہم تیار رہیں۔ اسی لیے ہمیں دنیاوی عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو امام زمانہ کے اتنے قریب رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی ندا آئے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو چکا، ہم اسی وقت مالک کی بارگاہ میں پہنچیں اور ان کی نصرت کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقصد بیان کیا ہے اور اپنی توحید کو مختلف پیغامات کے ذریعے پہنچایا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے، پھر دوسرے انبیاء آئے اور حتیٰ کہ آخری نبی کو بھیجا، پھر آخری نبی کے بعد تمام آئمہ آئے، اور ہر نبی نے اپنی زندگی میں درس توحید دیا اپنے انداز سے، اپنے وقت کے مطابق۔ اسی لیے سلطان کربلا نے بھی درس توحید دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانی دی، اور مقصد کربلا، مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کو پہچانے، معرفت الہی ہے۔ درس کربلا سب سے بڑا مقصد ہی کربلا کا یہ ہے کہ معرفت خداوند انسان کو حاصل ہو سکے، اور اسی مقصد کے لیے میں پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کی تربیت اسی طریقے سے کریں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور معصومین کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ان کی حیات طیبہ، ان کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ہم آپ کو حسینی بنائیں، ان کے افعال پر، ان کے اعمال پر، ان کے اقوال پر نظر کریں، جو وہ کہیں ہم وہ لیں، جس چیز سے وہ منع کریں ہم اس سے رک جائیں، تاکہ وہ ہم سے خوش بھی ہوں اور ہم ایک اچھے سچے عزادار بن کر درس توحید کے اتنا قریب ہو جائیں کہ کل بروز محشر جب ہم اپنے آقا کے حضور پیش ہوں تو ہم سب کے سر ادب سے جھکے ہوئے ہوں، نہ کہ شرم کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں۔ اور اسی کے طفیل سلطان کربلا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک یہ زیارت ہماری آخری زیارت نہ ہو، بلکہ ہمیشہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتے رہیں، اور وہ آنکھیں جو ابھی تک آپ کے روضہ اقدس کو نہیں دیکھ سکیں وہ اس روضہ مقدس پر آئیں اور زیارت کر سکیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔